अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वनन वन जे अॼोके कड़ी में असांजी महिमान हिकु बासलायत ख़ातून आहे जंहिं मुआशिरे जे मसइलनि जी निशानदही ऐं उन्हनि जे हल लाइ न रुॻो ॾेई पर आलमी सतह ते पिणु जाखोड़ कई आहे। असांजी महिमान आहे समाज सुधारक फौज़िया चिश्ती साहिबा। फौज़िया चिश्ती 31 मई 1979 ईस्वीअ ते कराची में जनम वरितो। ख़ातून पाकिस्तान स्कूल खां शुरू थियल हुन जो तालीमी सफ़र कराची यूनिवर्सिटी ताईं आहे, जितां हुन 2000 ईस्वी में MCS जी डिग्री हासिल कई। साल 2002 ईस्वी में फौज़िया चिश्ती गॾियल क़ौमुनि जे नौजवाननि बाबति इदारे तरफ़ां पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटर मुक़ररु कई वई। 2003 ईस्वी खां 2009 ताईं यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर तौरु पिणु ख़िदमतूं सरंजाम ॾिनियूं। फौज़िया चिश्ती पाकिस्तान में औरतुनि जे मसइलनि ऐं हक़नि लाइ पाण पतोड़ींदी रही आहे। हिन वक़्तु हूअ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तौरु ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई रही आहे। मैडम, कैसे मिजाज आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, आप ने जो कैरियर का स्टार्ट जो लिया है वो एज ए सोशल वर्कर के हैसियत से आपने कैरियर का स्टार्ट लिया। हमारे मुल्क में सोशल वर्क का बड़ा फुकदान है, तो आप हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की इस फील्ड में। जी, आफ्टर माय एजुकेशन आई गॉट मैरिड, तो जो सोशल वर्क का स्टार्ट लिया वो शादी के बाद ही लिया। मेरे फादर इन लॉ प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, तो इमीडिएट आफ्टर मैरिज उन्होंने मुझे यूथ कोऑर्डिनेटर बनाया। और जब मैं यूथ कोऑर्डिनेटर बनी तो मैंने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले तो हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एक कंपटीशन में। UNA डेनमार्क ने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था और उसमें हमें 2 मिनट्स वीडियो बनानी थी पॉवर्टी एलिवेशन पे। तो उसमें तमाम UNAs ने ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट किया हुआ था। हमने भी एक वीडियो बना के भेजा, तो उसमें हमें फर्स्ट प्राइज मिला था। ये कब की बात है? ये 2003 की बात है। आफ्टर ज्वाइनिंग इन 2002 आई हैव ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड 2003 में। फिर उसके बाद बहुत सारे, एक तो हर कंट्री की अपनी एसोसिएशन होती है, UN एसोसिएशन, जैसे UNA पाकिस्तान है, UNA इंडिया है, UNA UK है। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि आप UN के मिशन को अपने कंट्री में जो है वो प्रमोट करें। और ज़्यादातर आपको पता है पीस पर बात करती है UN, तो वी आर वर्किंग फॉर पीस एक्चुअली। और पीस को प्रमोट करने के लिए हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स सोसाइटी के जो है वो हाईलाइट किए और 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे काम किया। और 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हर कोई वाकिफ है उससे। और उसमें आपने पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से बात की। हमारे मुल्क में अगर हम देखते हैं तो पॉवर्टी एलिवेशन तो हो नहीं रही, बल्कि वो आप दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। तो इसको किस तरह जो है, किस तरह के मेयर्स लेने चाहिए? कहाँ पे आप समझते हैं कि किन एरियाज में जो है ज़रूरत है कि एफर्ट्स लिए जाएं, इसको पॉवर्टी जो है, गुर्बत है, उसको कम किया जाए? देखिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है क्वालिटी एजुकेशन। चलें, ये तो उन लोगों की बात हो गई जो एजुकेटेड हैं। जो अनएजुकेटेड हैं हमें उनका भी सोचना है, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारी कंट्री में। तो जो अनएजुकेटेड पीपल हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो UNA पाकिस्तान ने बहुत जगहों पे ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। लाइक कैसी बच्चियां जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, अगर उनको पार्लर का कोई काम आता है या स्टिचिंग आती है, स्विंग मशीन्स हमने उनको डोनेट की हैं ताकि वो अपनी जो है वो डेली इनकम जो है वो रेज कर सकें, भले स्टिचिंग करके, भले किसी पार्लर में जॉब करके। इसी तरह लड़कों के लिए वॉल पेंटिंग है और प्लम्बर्स हैं और इलेक्ट्रीशियंस हैं, इस तरह के काम जो अनएजुकेटेड हैं। और जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए हमने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमने इस तरह से उनको किया है कि हम उनको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लाइक दे हैव गॉट द डिग्रीज, किसी ने मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब एनीवेयर। तो उसका मेन रीज़न यही होता है आपको कंप्यूटर स्किल्स नहीं आते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके अंदर नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने टारगेट किया। क्वालिटी एजुकेशन की जो आपने बात की, हमारे मुल्क में अगर हम, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करेंगे, हमारे मुल्क में अगर अब देखा जाए, हमारे यहाँ 2 किस्म के स्कूलिंग है। एक तो आपके यहाँ सरकारी स्कूल जो हैं, जिनको पीले स्कूल जो है जो मशहूर है उसी हवाले से। तो ये जो इतना जो बड़ा फ़र्क है गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में, गरीब लोग जो हैं वो इतने अफोर्डिंग नहीं होते कि वो प्राइवेट स्कूल्स में जाएं। तो स्टार्ट जो है आप देखें कि फ़र्क वहीं से होता है कि आपके यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ क्वालिटी एजुकेशन टू सम एक्सटेंट है, मिलती है।
تو مطلب یہ کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہاں گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے گورنمنٹ سکولز کا ابھی ہم گورنمنٹ آف سندھ سے بات کر رہے تھے اسی سلسلے میں کہ ہمیں ٹو امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان سندھ وی شوڈ ایجوکیٹ آور ٹیچرز فرسٹ. جب تک ہم ٹیچرز ٹریننگ نہیں کریں گے نا ایجوکیشن نالج یہ چیزیں تو الگ ہوتی ہیں لیکن ہاؤ ٹو ٹرانسفر یور نالج ٹو ورڈز اسٹوڈنٹس یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. جب تک آپ کی کلاس انٹرسٹنگ نہیں ہوگی آپ کا اچھا وے نہیں ہوگا. اب آپ کو تو گورنمنٹ سکولز کا پتہ ہی ہے آپ کو کہ ٹیچرز وہاں سویٹرز بن رہی ہوتی ہیں بچوں سے مٹر چلواتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت کامن ہیں گورنمنٹ سکولز میں. لائک اسٹینڈرڈ ایسا ہی ہے. UNAP جو ہے اس میں آپ سنس یو ور دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف UNAP پاکستان, تو UNAP پاکستان نے اس کوالٹی ایجوکیشن, پاورٹی ایلیویشن یا جو بہت سارے اور مسائل ہیں اس میں کیا ان کی کوئی ایسے انہوں نے ایفرٹس کیے ہوں جس کو آپ گنوا سکیں؟ جی ہم نے کافی سارے گورنمنٹ سکولز اڈاپٹ کیے جس میں ہم نے جو ہے وہ ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دی فری میں اور ہم نے اسکول کو بکس بھی پرووائڈ کی, بچوں کو یونیفارمز بھی پرووائڈ کیے جو نہیں خیر یہ تو عام سی چیزیں ہیں یونیفارم اور بکس. اصل چیز تو ہوتا ہے وہی کوالٹی ایجوکیشن کے وہ کچھ جب وہ 5 گھنٹے اسکول میں ٹائم گزار کر جا رہے ہیں اتنی غربت کے باوجود تو جب وہ نکلیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی علم ہونا چاہیے, ان کے مائنڈ میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. تو اسی طرح ہم نے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بہت سارے کیے ہیں, بہت سارے گورنمنٹ سکولز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے جس میں ہم کر رہے ہیں اور بس وہ یہی بات ہے نا کہ ہوپ انسان اچھی ہوپ سی رکھ سکتا ہے کہ ایک دن ضرور چینج آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ. ایک لسٹ ہے NGOز کی, بہت سارے ایسے سوشل ورک کے فیلڈ میں بہت سارے ادارے ہیں لیکن آن گراؤنڈز جو ہے وہاں اگر آپ جائیں پیپر ورک تو بہت ہوتا ہے. آپ نے جو بات کی ٹریننگز کی, ہمارے یہاں اگر آپ ڈرگ کے حوالے سے دیکھیں یا وومن کے ساتھ جو سلوک جو ہے کیا جاتا ہے تو ان میں بڑے ادارے ہیں لیکن ان کا جو رول ہے وہاں پہ وہ بالکل زیرو ہے. جی اب دیکھیں ہر سوسائٹی میں اچھے اور برے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اچھا ہی کہا جاتا ہے اور جو برے ہیں ہم ان سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو نیک راہ دکھائے اور جو ان کی ڈیوٹیز ہیں ایز اے سٹیزن دیکھیں ہر سوسائٹی میں ہر انسان کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے اپارٹ فرام NGOز اینڈ گورنمنٹ. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ ہم اپنے گھروں سے کچرا نکال کے باہر سڑک پر پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ابھی کوئی گورنمنٹ کی سرکاری گاڑی آئے گی اور اٹھا کر لے جائے گی. دیٹس رانگ. کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں یہ ہمارا وطن ہمارا گھر ہے, ہمارا ملک ہمارا گھر ہے تو ہم اپنے ملک کو کیوں نہیں صاف رکھتے؟ ہم کیوں جب پان کی پیک سے اب ہم کارنرز میں پھینکتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کے یا جب ہم کچرا سڑکوں پہ پھیلاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیوں نہیں خیال آتا کہ یہ ہمارا ملک ہے؟ تو ہر انسان کو اپنا رول خود پلے کرنا ہے. یہ کہ آپ نے اپنے ماسٹر کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. ماسٹر آپ کے ایجوکیٹ ہے نہیں, اتنا بڑا فرق ہے. جو ایجوکیشنل سسٹم ہے آپ کا اس میں بہت سارے فلاز ہیں. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں انیشل جب سے وہ لائف کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں یا تو آپ کے نصاب میں ہونی چاہیے. آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں لیکن صفائی تو ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے. صفائی نصف ایمان ہے. یہ تو ہماری بچپن سے ہی ہمیں یہ بات بتایا جا رہی ہے. لائک یہ کہ اب جس طرح سے آپ دیکھ لیں اگر مائیں بچوں کو اسکول میں پڑھائی پہ توجہ نہیں دیں گے, سپلیز لے کر آئیں گے, فیل ہو جائیں گے. چلیں اگر آپ کو جاب مل گئی ہے تو کیا کرتے ہیں ینگسٹرز؟ وی ہیو پرسنل ایکسپیرینس. پورا دن گرل فرینڈس کے ساتھ چیٹنگ, پورا دن موبائل پہ ٹیکسٹنگ. دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ دیئر کیریئرز ایز ویل. تو ہم دوسروں کو بلیم, دوسروں پہ انگلی اٹھانا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں یوتھ کو بھی یہی کہوں گی کہ پلیز بی سیریس اباؤٹ یور کیریئرز. آپ کو ہی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, آپ ہی اس ملک کی پہچان ہے اور ہم ہی نے اپنے پاکستان کو جو ہے وہ اس پوری دنیا کی دوڑ میں نمبر 1 پہ لے کر جانا ہے تو ہمیں اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہوں گی. اب دیکھیں نا ایٹیٹیوڈ کا کتنا پرابلم ہے. وہی لوگ جو یہاں پہ سڑکوں پہ کچرا پھیلاتے ہیں, باہر کوئی جاب ملے سویپر کی بھی تو کر لیں گے, باہر جا کے تو ٹوائلٹس بھی صاف کر لیتے ہیں. لیکن اپنے کنٹری میں ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. اگر آپ سیٹرڈے سنڈے کو بلا لیں کام پہ تو جی نہیں سیٹرڈے سنڈے تو چھٹی ہوتی ہے.
لیکن اگر کوئی پارٹی ہوگی, کوئی اور ایکٹیویٹی ہوگی تو اس میں چلے جائیں گے. نہیں, سوسائٹی میں ہمارے ہاں دیکھیں تو وہاں پہ ٹالرنس کا فقدان ہے. جی بالکل. ایز دیکھیں آپ کا ایک جو ہے, آپ نے اسی میں بہت ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے, آپ نے کام بھی کیا ہے, تو کس طرح اس ٹالرنس لیول کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹالرنس لیول کو اس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے کہ آپ اسٹریس اپنا لیول جو ہے وہ اس کو کم کریں. لائک چیزوں کو پہلے سے آرگنائز کر لیں. اب دیکھیں, پاورٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے, اچھے برے حالات ہر جگہ ہوتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی انکم کم ہے تو اپنے ایکسپنسز آٹومیٹیکلی کم کر دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو 9 o'clock پہ آفس پہنچنا ہے تو آپ 8:30 پہ کیوں نکل رہے ہیں؟ آپ 7:30 پہ گھر سے نکلیں, آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جائیں. تو اگر آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں گے تو ایک تو ٹالرنس آپ کے اندر خود ہی آ جائے گی, اور آپ کے مائنڈ میں پیس آ جائے گا, آپ کو اسٹریس بھی کم ہوگا, اور آپ جو زندگی کے مسائل ہیں, روزمرہ کے مسائل ہیں, آپ ان سے جلد نمٹنا سیکھ جائیں گے, بجائے یہ کہ آپ اسٹریسفل ہو کر پڑے رہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ بھئی کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ چیزیں لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اپارٹ فرام آل دا پرابلم. بریک لیں گے. ویورز, فوزیہ چشتی صاحبہ سان ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे. शॉर्ट ब्रेक वठूं था, असां गॾु रहिजो. ویلکم بیک ویورز. میڈم, اگر ہم ڈرگ کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ملک میں ہم دیکھیں, اگر آپ گلیوں میں دیکھیں, سڑکوں پہ دیکھیں, آپ کو سینکڑوں لوگ نظر آئیں گے. ان کی حالت سے ہی اندازہ لگ جاتا ہے کہ دے آر ڈرگ ایڈکٹس. تو اس کو کس کی ذمہ داری ہونی چاہیے؟ گورنمنٹ کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں. جو ہمارے این جی اوز ہیں, ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے ہاں صرف پیپر ورک ہی ہوتا ہے. تو پریکٹیکلی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کینسر ہے معاشرے کے لیے. یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کبھی آپ کے کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں, کسی کی گاڑی کا دروازہ شیشہ توڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, ان میں سے بھی ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں. تو اس کو کس طرح جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ جیسے دوسری بیماریاں ہیں, نمونیا ہے, ٹائیفائڈ ہے, ویسے ہی ڈرگ ایڈکشن بھی ایک بیماری ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ماں باپ جو ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. وہ اس کو معاشرے کا ناسور سمجھتے ہیں, اور جو بھی بیچارہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے وہ اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, سڑک پہ پھینک دیا جاتا ہے. تو دیٹ از رانگ. سب سے پہلے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یہ ایک بیماری ہے, اور اس کے آپ کو ریزنز بھی پتہ ہیں. پیئر پریشر, کسی کو دیکھا گھر میں اسموکنگ کرتے ہوئے اسموکنگ شروع کر دی, فرینڈز میں بیٹھے کوئی اور چیزوں پہ لگ گئے, آپ ٹیبلٹس لے لیں, کچھ لے لیا. تو سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ بیماری ہے, اور جب آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ یا بچی یا کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا ہے تو آف کورس یو نیڈ ٹو پے اٹینشن. آپ ان کو بات کریں, اٹینشن پے کریں. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میں پیرنٹس کو کہوں گی کہ سب سے بڑی ذمہ داری پیرنٹس پہ ہوتی ہے عائد اس کی, کہ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ گھر سے باہر رہ رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہاں رہ رہا ہے, اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ الگ تھلگ ہے, اسموک کر رہا ہے, بند ہو گیا ہے, تو یو نیڈ ٹو آسک, بجائے اس کے کہ وہ اتنی کرونک ایڈکشن میں وہ چینج ہو جائے ڈرگ ایڈکشن, آپ انیشیلی اس کو سٹاپ کریں. بلکہ میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گی پیرنٹس سے, کم از کم دن میں ایک کھانا اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کھائیں, ایدر اٹس لنچ اور اٹس ڈنر. اور جب آپ ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھائیں تو ان سے پورے دن کے پرابلمز ڈسکس کریں کہ ان کا دن کیسا گزرا, انہوں نے کیا کیا. اور اگر یہ کریں گے پیرنٹس تو میرے خیال سے ڈرگ ایڈکشن کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن چلیں پھر بھی اگر انفارچونیٹلی ایسا کوئی پرابلم ہو گیا تو پلیز ٹیک یور چلڈرنس ٹو ڈاکٹر. کتنے زیادہ, وہ آپ نے صحیح کہا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے ہمارے کنٹری میں انفارچونیٹلی, اور یہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اٹینشن دینا چاہیے اور ایک پراپر ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بنانا چاہیے تاکہ تمام ڈرگ ایڈکٹس کو وہاں ریہیبلیٹ کیا جائے. لیکن یہ کہ بہت سارے ایسے کلینکس ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان کے ہاں ایجوکیشن نہیں ہے, فیملی لائف نہیں ہے, چلے کسی نہ کسی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں اسی فیلڈ میں, ایڈکشن میں آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے بڑے شہروں میں دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہے فخریہ اپنے بچوں کو